हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। आज बहुत ही जो है तो हमारा ऐसा वक्त है कि बहुत खुश नसीब है कि हमारे साथ जो है तो हमारे बुजुर्ग तरीन साथी हमारे आरिफ भाई आरिफुद्दीन खादरी साहब जो है तो हमारे साथ है। और इससे पहले भी उनके जो है तो मैं डिस्कशंस और इंटरव्यू लिया था, मगर अब जो है कुछ अरसा गुजर गया, कुछ मालूमात में इजाफा होगा, कुछ हालात में तब्दीली हुई होगी, बहुत कुछ है। और इसलिए मैं आज फिर से एक बार आरिफ भाई से जो है तो उनकी मालूमात और उनके तजुर्बे और उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए गाइडेंस कर सकते हैं वो चीज़ हासिल करने के लिए दोबारा मैं उनके दौलत खाने पे आया हूँ, और वो भी मुझे मौका दिया कि मैं उनसे कुछ बात कर सकता हूँ। और मैं आरिफ भाई से इल्तिजा करूँगा कि वो अपना कुछ तारुफी बयान के बाद जो है तो आप जो है तो गाइडेंस के लिए हमारे कुछ बातें बताएं। जी आरिफ खादरी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे साथ गुफ्तगू कर सकें। तो इससे पहले भी आपने मेरे लिए एक वीडियो बनाए थे जिसमें मुख्तसर मेरी ज़िंदगी के हालात और कुछ सानेहात का जो है उसको उसकी वीडियोग्राफी किए थे, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आज किस खास मौजू पे आप मुझसे बात मैं आरिफ भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप जो तो ये दुनियावी मामलों में तो बहुत कुछ बताए, ये चीज़ एक स्पिरिचुअल उसमें एक यूनिटी के बारे में, और एक उम्मत को ऐसा हो कि उम्मत एक जान बनने के लिए हमारे लिए क्या कोशिशें हो, और ये हो कि कोई इख्तलाफात पैदा ही ना हो, और सब जो तो उम्मत एक जगह कैसा जमा हो सकती है, उसके लिए क्या इक़दाम जो तो हमारे नौजवान करें, हमारे साथी करें, हमारे बुजुर्ग करें। इसके लिए आपके पास कोई मसले के बारे में कुछ बोल सकते हैं तो आप ज़रा मुझे बताएं। ये तो आजकल के ज़माने का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। आज उम्मत मुस्लिमा जो पूरी दुनिया में बिखरी भी नज़र आती है आपको, उसकी एक वजह यही है कि आपस में यूनिटी नहीं है। लोग जो है अलग अलग फ़िरक़ों में बढ़ गए हैं, और ये सब चीज़ें छोड़कर असल जो अल्लाह की तालीमात हैं, जो कुरान है, कुरान से हम लोगों की बहुत दूरी हो गई है। वो मेरी नज़र में सब में असल वजह है। एक तो क्या है, इस्लाम बेसिकली दो ही चीज़ों का है, एक तो कुरान, दूसरे जो है हदीस। कुरान आपको तालीम देता है पूरे जो है, आप उसके कुरान, आज नौजवानों का तो हाल ये है कि दुनियावी तालीम में तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप बोले तो आईटी में इतने जो है डिग्रियां ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया में खूब कमा रहे, मगर कुरान में क्या लिखा हुआ है? कुरान के बारे में एक चीज़ एक मुफक्किर का बयान आया था कि दुनिया में सब में ज़्यादा पढ़ने वाली किताब जो है वो कुरान है, मगर बगैर सोचे समझे के पढ़ने वाली किताब है। अब आप कुरान पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ ये मालूम नहीं है। इमाम साहब जो है मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, खिरत करते हैं, उन्होंने क्या खिरत पढ़े ये भी उनको मालूम नहीं है, मुक्तदियों को मालूम नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा है, बस तोते के जैसा रटे हुए हैं। मगर आप अंग्रेजी में ऐसी फर बात करते, आपने कोशिश की तो आप अपने दीन की जबान क्यों नहीं सीखते? ये बहुत जरूरी है ना, मगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे लोग। आजकल क्या है कि बस दुनिया को समेटने में लगे हुए हैं लोग। तो नेचुरली जो है अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि भाई आप दुनिया की ख्वाहिश करेंगे, मैं आपको दुनिया दूंगा। मगर असल क्या है कि दुनिया आपकी जरूरत है, मगर लोगों ने उसको मकसद बना लिया है। आपका मकसद दुनिया नहीं है, आपका मकसद हयात क्या है? आखिरत है, मगर आखिरत की फिक्र ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम? हर कोई जो है, एक ज़माना ऐसा था कि जो है लोग मुसलमानों पे आँख मूछ के एतबार करते थे। आज दुनिया भर की बुराइयां हम लोगों में आ गई है। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं,
جو ہے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں, دھوکہ ہم دیتے ہیں, تو پھر کیسے کیا ہونے والا ہے؟ تو جب تک کہ آپ دین کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے, جب تک کہ آپ میں اتحاد اتفاق آ نہیں سکتا, ایک بات پکی ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو ہر ایک کو ہی کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. جواب آپ کے عمل کا ذمہ دار میں نہیں ہوں, جواب آپ کو دینا ہے آخرت میں. تو ہر ایک نے اس کی فکر کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اور ہے یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا لوگوں نے محنت کرنا چاہیے, لوگوں کو جوڑنا چاہیے, ان کو جو ہے سمجھانا چاہیے. تو ویسے کام تو ہو رہا ہے, مگر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا, کیونکہ آج کل علماء دین بھی جو ہے خالی گفتار کے غازی بولتے ہیں نا, گفتار زیادہ ہے, عمل کم ہے. اب بولنے والے میں ہی عمل نہیں رہے گا تو پھر اس کا اثر کیسا ہوگا کسی کے اوپر؟ میں بھائی ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور نے اپنے آخری خطبے میں بولتے ہیں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے میری اطرت اہل بیت. یعنی ہوا یہ کہ ان کے حضور کے بعد اہل بیت سے امت سے دور ہوگی, یعنی اہل بیت سے امت اتنی دور ہوگی کہ ان پہ جو مصائب گزرے. آج میں جو تو 3 ملکوں کو جا کے آیا ہوں, تینوں ملکوں میں ان مظلوموں کے جو تو وہ ہے روزے ہیں, یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام کا, اب ان کے اوپر کیا ہے, صرف حضور کے 50 سال بعد جو ہے تو ایسا شہید کیا گیا کہ ان کے 72 ساتھیوں کو بغیر کھانا پانی وغیرہ کے شہید کیا گیا. اس کے بعد جو امام زین العابدین اور اس کے بعد کے پورے امام حسن عسکری تک کے جتنے بھی امام ہیں, ہم نے وہ جو ہے تینوں ملکوں میں ہیں. اور خود امام حسین کی بہن بی بی زینب کو بھی جو ہے تو شام میں شہید کر دیا گیا. تو ان لوگوں پر جو ظلم ہوا, یہ ظلم کیا ہے مانو, یہ ظلم سے اپنے کو وہ ملتا ہے کہ حق کے خاطر انہوں نے پورا ظلم سہا. آج ان کو ماڈل بنا کے اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو بہت کچھ جو ہے تو امت کو مل سکتا ہے ان ذرائع کے ذریعے. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ امت جو ہے تو ان سے بہت دور ہوئی. اس کے بارے میں آپ سیکریفائس کا جس کو بولتے ہیں, ہاں, سیکریفائس کا جذبہ ہی نہیں رہا لوگوں میں. بس ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا مل جاتا ہے, میں کہاں سے کتنا زیادہ حاصل کر سکتا ہوں, کتنی دولت حاصل کر سکتا ہوں, کتنے دنیائی لوازمات میں کتنا حاصل کر سکتا ہوں, میرے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہونا, اچھے سے اچھا بنگلہ ہونا, میرے بچے اچھے پڑھنا, میں ادھر گھومنے کو جانا, ہر ایک اس میں لگا ہوا ہے. تو امت کی تو فکر ہی نہیں ہے, اور جو طور طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا, اس کو ہم لوگوں نے بھلا دیے, اس پہ عمل نہیں کر رہے. جب عمل نہیں کریں گے تو پھر نیچرلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تو مار پڑنے والی ہے. یہ اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے, میں اپنا ذاتی ہے کہ ایک طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کا مار ہے مسلمانوں پہ, جو اس وقت اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی بکھرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عرب ممالک ہے, عرب ممالک میں تو وہاں پہ تو سب سے زیادہ بگاڑ اتحاد کی بات کر رہا ہوں. اتحاد کا جو میں نمونہ پیش کیا کہ بھئی ایسا جو آٹا گنا ہوا جیسا رہتا ہے, تو اس میں ہر گھیوں کا دانہ اپنا وجود کھو دیتا اور سب ایک جیسا رہتا ایک. اور اجتماع میں کیا ہے, آپ کیڑے والا بھی دانہ ملے گا. تو یہ اجتماع اور اتحاد میں, تو اس کی مثال جو مجھے ملی ہے 61 ہجری میں کربلا میں. کربلا میں 72 متحد تھے اور ادھر لاکھوں جو تو مجتمع تھے. وہ لوگ جمع تو تھے مگر ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے. اور ادھر جو 72 تھے اپنے آپ کو جو تو امام حسین علیہ السلام میں ضم کر دیے تھے. یہ اگر جذبہ کیا ہوا, عمان کے ایک صاحب ملے, ان سے وہی زیارتوں کو آئے تھے. میں نے ان سے پوچھا, بہت اچھا قسم کے آدمی تھے, تو میں بولا بھائی آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا معلوم کہ دیکھیے ہم جا رہے ہیں کن کے پاس, ان کے پاس جا رہے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دی. ہم جو ہے تو اب دنیا کو چھوڑ کر ادھر آئے, اب میرے پروفیشن مت پوچھیے. یہ جذبہ جب ہو جاتا ہے انسان کو اپنے کو فنا کر دے اور اللہ میں کی طرف رجوع ہو جائے, تو وہاں پہ اتحاد پیدا کرنا بہت آسان رہتا ہے. یہی میں چاہتا کہ ہر ایک جو ہے تو اپنے وجود کو چھوڑ کر
یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کیا ہے, اپنا وجود فنا کر دینا پڑتا, تو پھر وہ ہوتا. اس لیے اپنے کو اپنے اطراف, اپنے رشتے داروں میں, اپنے محلے میں یہ چیز پیدا کرنا کہ انسان میں جذبہ قربانی پیدا ہو اور وہ اپنے وجود کے لیے زیادہ انا پن ختم ہو جائے. اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اپنے فیملی میں, اپنے اس میں کچھ کرنا چاہیے. اس میں آپ بات صحیح ہے آپ کا کہنا. اب وہ کیا ہے کہ جب تک کہ اس کے بارے میں لوگ ایک جگہ آئیں گے, ہم خیال لوگ کام کریں گے, جب تک یہ جو ہے چیز آگے بڑھیں گی. کام ہو رہا ہے, اس میں شک نہیں ہے, مگر اس کا جو ہے جیسا کہ خاطر خواہ رزلٹ آنا چاہیے ویسے نہیں. ابھی دیکھیے کہ کتنے ممالک ہیں مسلم ممالک؟ 56 کے قریب 56 ہیں. آپ یہ تو خط 56 ممالک ہیں, ان میں آپس میں جو ہے اتحاد نہیں. ان نے اس کی رسی کھینچ رہا, ان نے اس کی رسی کھینچ رہا, ان نے اس کے پاس جا رہا, ان نے ایک امریکہ کے پاس جا رہا ہے, ایک رشیا کے پاس جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا ہے, ایک ادھر جا رہا, ایک اسرائیل سے جو ہے دوستی بڑھا رہا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے ابھی حال میں کیا ہوا, عراق کے اندر ایک سازش رچی گئی تھی کہ بھئی وہاں پر تفریقے کا فائدہ اٹھا کے شیعہ سنی ورسز کر کے پورا عراق تباہ کرنے والے. تو اس وقت شیعہ عالم دین جو شیستانی صاحب ہے, انہوں نے ایک وہ دیے, فتویٰ دیے کہ سنی ہماری جو ہے تو جان ہے, ہمارے بھائی نہیں بولے, ہمارے بھائی نہیں, ہماری جان ہے. سب مل کر جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کو تو ہر گھر سے آدمی نکلا اور وہ IS کو وہاں پہ ختم کرے, ورنہ پورا کا پورا جو تو عراق ڈھا دینے والے تھے. تو یہ اتحاد کے واسطے وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کے بجائے جان سمجھو, جان ہے اپنی پرانی تلخیوں کو بھلا کے. ہاں, یہ جو جذبہ ہونا چاہیے نا, یہ علماء نے پیش کرنا چاہیے, یہ مسجدوں سے آنا چاہیے. یہ کیا ہے معلوم, اپن کارنر میٹنگ میں اپن نہیں کر سکتے, یہ جو پیش امام, یہ علماء, یہ چیز کا جذبہ پیدا کرنے, نفرتوں کی باتیں ختم کرو, محبتوں کی باتیں کرو. اس کا اقبال کا ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا, اپنی خودی میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی, اپنی خودی میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. جو اپنے وجود کو پہچانے تو خدا کو پہچانے گا, وہ بھی اپنے وجود کو بھی بلا دیا ہے. خدا کو اگر آپ کو جو ہے جاننا ہے تو آپ کو اپنے دل میں جھانکنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہے. وہ ہے نا, من عرف نفس ہی عرف, یعنی خدا کو پہچاننا ہے تو اپنے نفس کو پہچانو, خود بخود پہچانے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے عارف بھائی نے جو ہے تو ہماری سے ڈسکشن کیا, اور نیا ایک پیغام, ایک میسیج جو عارف بھائی کے ذریعے ہمیں ملا. اب تھوڑا سا ہم ستار بھائی کی طرف بھی تم وہ کریں تو ستار بھائی بھی کچھ یہ دے دو آپ. ستار بھائی یہ موقع ایسا ہے, کچھ بیان کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. میں تو کچھ بول نہیں سکتا, میری حیثیت کتنی معمولی حیثیت کا آدمی ہوں اور ان سب سے چھوٹا ہوں, اور میں زیادہ کچھ بول نہیں سکتا ہے. میں ہم ستار بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر کے آپ کسی کی ناامیدی وہ ختم کر دی, اس کے لیے آپ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ذرا بولیے. آگے جو تو آپ کوئی بات میں ناامید نہیں رہیں گے اور آگے بڑھیں گے, ہمارے عارف بھائی کی جو تو مثال سامنے رکھیں گے. ضرور. میں مگر ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں, یہ جو آپ ناامیدی کا جو یہ کر رہے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے ناامیدی کی؟ کہ آپ کے جو ایکسپیکٹڈ گول تھے آپ کے, وہ گول آپ کے فلفل نہیں ہو رہے, یا جیسا آپ چاہ رہے ویسا نہیں ہو رہا, اس لیے ناامید ہے.
تو میں تو آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بولا باتوں باتوں میں کہ مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے. میں نے آپ کو اقبال کا ایک شعر بھی سنایا تھا، نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ سب کچھ دنیا کرتا جہاں کا مالک ہے اور اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو آپ کے مسئلے مسائل جب اس نے جو اس کا وقت مقرر کیا ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہوں گی. اور یہ سوچنا کہ اگر جو اپنا کام نہیں ہو رہا اس میں اپنی بھلائی ہے تو پھر آدمی بے فکر ہوتا. میرے والد صاحب جو ہے ایک شیخ سعدی کا ہمیشہ شعر سناتے تھے مجھے. یہ میں کچھ بھی رہا ایسا کچھ بھی اگر ہو گیا تو بولتے تھے کہ فکر ماں درکار ماں آزار ماں. میں تھوڑا سا اس کا معنی بھی بتاتا ہوں. فکر ماں بولے تو خود کی فکر کرنا، درکار ماں بولے تو کار بولے تو کام، اپنے کام کی فکر کرنا، آزار ماں اپنے آپ کو آزار میں یا دکھ میں مبتلا کر دینا ہے. فکر ماں درکار ماں آزار ماں کار ساز ماں بفکر کار ماں. جو دنیا کا چلانے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو خود آپ کے کام کی فکر ہے تو آپ کو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں تو بولتا ہوں نا کہ میں رات میں مجھے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے سونے کے لیے. میں 10 بجے سوتا ہوں تو صبح ٹھیک 5:30 بجے اٹھتا ہوں، اس سے پہلے اٹھتا ہی نہیں کبھی. تو اپنی جتنی بھی مشکلات ہے، اپنی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اپن ایک دم فری ہو جاتے. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ مایوس ہونے سے، ڈپریشن میں جانے سے تو آپ کے کام ہونے والے نہیں ہیں. میں آخر میں ہمارے عارف بھائی سے گزارش کروں گا 2 منٹ دعا پڑھ لے، دعا کر دیں ہمارے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الپلسرات وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم زدني من شر نفس، اللهم زدني من شر نفس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللہ حافظ. میں سید اعجاز کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. یہ جو میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا اس کو لائک کیجئے اور اس کے جو تو آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو میرا جو چینل ہے یوٹیوب چینل اعجاز کاظمی چینل کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سے زیادہ جو تو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.